अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो मुल्क में जहाँ पर इंतखाबी गहमा गहमी अरूज पर है, वहीं सियासी जमातों ने जलसों के शेड्यूल भी जारी किए हैं, इंतखाबी मुहिम भी जारी है। लेकिन आज हमने देखा कि अचानक सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पेश की गई है। वहीं सेनेटर दिलावर खान की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है, बल्कि एक बार नहीं 2 बार मंजूर की गई है। और उन्होंने क्या वजूहात बनाई हैं और क्या वजूहात उन्होंने बताई हैं, पहले वो सुन लेते हैं। ऐसे में नाज़रीन, अफनानुल्लाह सेनेटर हैं, उन्होंने भी मुखालफत की है और क्या मुखालफत की है वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी भी बात सुनते हैं। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू थी जो आपने मुलाहिजा की, और आज सेनेट में क्या सूरत हाल रही, क्या मंजरनामा रहा, इसी पर हम मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद ज़ीशान यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा क्या आज आपने मनासिर देखे हैं और क्या माहौल रहा सेनेट में? देखिए महरीन, पहले तो सेनेट के इजलास में वक्फा हुआ, नमाज जुम्मा का वक्फा हुआ, और उस वक्फे के बाद जब सेनेट के इजलास का दोबारा से आगाज किया गया तो अनएक्सपेक्टेडली जो है ये करारदाद सेनेटर दिलावर की जानिब से पेश की गई। इस करारदाद से पहले सेनेटर बहरमन तंगी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर है, उन्होंने तकरीर की और उनका कहना था कि मुझे कुछ अननोन नंबर से कॉल्स आ रही है और मुझे धमकियां मिल रही है, लिहाजा चेयरमैन सेनेट के सामने मैं अपने गुजारिशात रखना चाहता हूं। जिसके बाद सेनेटर दिलावर खड़े हो गए और उनका कहना था कि सेनेटर बहरमन तंगी ने जो खदशात का इजहार किया है या जो दीगर बलूचिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अरकान सेनेट है, तो वो अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत उन्होंने की। और उनका निशान, आप सेनेट कवर करते हैं, जो दर्जन भर अरकान थे, यानी 14 के करीब जो अरकान थे, 25 रिक्वायर्ड होते हैं कोरम की जो रिक्वायरमेंट है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो, कोरम पॉइंट आउट होता है, लेकिन आज ऐसी कोई सूरत हाल देखने को नहीं मिली। वो सियासी जमातें यानी नून लीग के जो सेनेटर अफनान हैं, उन्होंने अगरचे अपोज किया लेकिन उन्होंने कोरम पॉइंट आउट नहीं किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रुकन हैं वो खामोश रहे, लेकिन उन्होंने ना तो कोरम पॉइंट आउट किया ना इसको अपोज किया। इस सिचुएशन को आप किस तरह से बयान करेंगे? और आमतौर पे जो जुम्मे के बाद सेनेट का जो इजलास है वो फौरी तौर पर आमतौर पे नहीं हुआ करता। बिल्कुल ऐसा ही है। जुम्मे के बाद अक्सर जो अरकान है वो अपने जो मुतल्लिका उनके हल्के होते हैं वहीं पर चले जाते हैं, और आज भी इसी तरह ही था। सेनेट में चूंकि तादाद बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन जब सेनेटर दिलावर अपना रिजोल्यूशन ला रहे थे तो उस वक्त चेयरमैन सेनेट भी कह रहे थे कि दिलावर साहब कौन सा करारदाद आप कहां पर ला रहे हैं और कैसे करारदाद ला रहे हैं। लेकिन उस वक्त एक ऐसी सूरत हाल बनाई गई और सेनेटर दिलावर ने जो है अपना रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करते हुए उस वक्त जो सेनेट है उसमें तकरीबन 12 से 14 अरकान मौजूद थे, जिनमें जो 2 सेनेटर्स हैं, सेनेटर बहरमन तंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर है गुरदीप सिंह, वो खामोश रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा है कि हमने करारदाद की मुखालफत की, लेकिन जो सिर्फ करारदाद की मुखालफत है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने की। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कोरम को पॉइंट आउट नहीं किया, उन्होंने मुखालफत की, और मुखालफत करते हुए उन्होंने कुछ मिसालें दी है कि चंद ममालिक है जो हालत जंग में भी उन्होंने इलेक्शन कराए हैं। ज़ीशान, जिस तरह से बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कोरम की निशानदेही नहीं की गई है, तो सियासी जमातों की नुमाइंदगी कितनी थी? देखिए, सेनेट में जब ये रेजोल्यूशन पेश होने जा रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर मौजूद थे, सेनेटर बहरमन तंगी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर गुरदीप सिंह मौजूद थे। और अगर मैं आप शेयर करता चलूं तो दीगर सेनेटर जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे उनमें सेनेटर अफनानुल्लाह मौजूद थे। इसके साथ साथ जो बाप पार्टी है उनके सेनेटर्स मौजूद थे, सेनेटर अब्दुल कादर, सेनेटर समीना मुमताज, सेनेटर हिलालुर रहमान। ज़ीशान, ये बताइए कि जब तो ये करारदाद मंजूर हो गई, इसका नोटिफिकेशन भी जारी करके वजारत कानून को भिजवा दिया गया है, अभी ये खबर चल रही थी, तो क्या किसी जमात की तरफ से भी इतलात है, शायद जमात इस्लामी के किसी मेंबर ने इसकी मुखालफत में कोई करारदाद जमा करवाई है सेनेट में, और इजलास तो मुलतवी कर दिया गया? देखिए हसन साहब, इजलास जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो उसके बाद इजलास को मुलतवी किया गया। इस पर तकरीरें तो हुई, लेकिन उसके बाद कोई
اس طرح سے واضح طور پر نہیں آیا ہے. ابھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ریزولوشن جو اس کی مخالفت میں آئی ہے, لیکن چونکہ اجلاس کے درمیان جب وقفہ ہوا تو جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہے, جو بہت زیادہ ووکل بھی ہے, سینیٹر مشتاق, وہ ہر اجلاس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, لیکن جس طرح دین صاحب نے بھی کہا کہ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جمعے کے بعد فوری طور پر. نہیں تو ذیشان صاحب پھر ایجنڈا کیا تھا جمعے کے بعد جب وقفے کے بعد آنا تھا, تو کیا یہ ایجنڈے میں تھی یا ہٹ کر آئی؟ تو پھر ایجنڈا کیا تھا, کیوں ملتوی کیا گیا, کیا جو ایجنڈا تھا اور وہ مخصوص تھا اور پھر اس پر بات ہوئی, بحث ہوئی اس پہ؟ دیکھیے حسن صاحب, یہ تو پہلے ہی جو ریزولوشن ہے یہ ایجنڈے میں شامل نہیں تھا. تاہم جب جمعے کے بعد چند سینیٹر جو ہے انہوں نے تقریریں کی, چونکہ آج غزہ کا بھی جو حماس کا سپوکس پرسن ہے وہ آیا تھا, تو اس کے بعد سینیٹرز نے اس پہ بات چیت کی, اور یہ اس کو پھر یہ ایجنڈے پر شامل نہیں تھے یہ جو ریزولوشن ہے, لیکن اس کو پیش کیا گیا. اس کے بعد تقریریں ہوئی, اس پر بات چیت ہوئی, لیکن بات چیت جو ہے وہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں انہوں نے اس کی مخالفت میں بات چیت کی, اور جو باپ پارٹی کے سینیٹرز ہیں تو انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر دلاور ہے انہوں نے ڈیفینڈ کیا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ چونکہ امن و امان کی ٹھیک ہے ذیشان, ایک یہ بھی معاملہ جو بہت زیر بحث رہا کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے وہ خاموش رہے, تو کیا یہ بس اصل میں یہ معاملہ ہے کیا تھا؟ کیا واقعی ان کی جانب سے جو ووٹ جو ہے وہ مخالفت کا دیا گیا تھا یا پھر خاموشی تھی؟ دیکھیے سینٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی کا اصل میں کنٹروورسی کریٹ ہی یہاں سے ہو گئی ہے کہ جو پیپلز پارٹی کا سینیٹر تھا اور پی ٹی آئی کا, وہ چپ رہے ہیں. اب آن دا ریکارڈ موجود ہے, جب چیئرمین سینٹ نے پوچھا تو نو کا جواب صرف سینیٹر افنان اللہ کی جانب سے آیا, باقی تمام کچھ سینیٹرز نے یس میں کہا اور 2 سینیٹرز چپ رہے. تاہم ذیشان یہ بتائیے جی ذیشان یہ بتائیے کہ آپ سینٹ کو کور کرتے ہیں, آخری دفعہ میرے آپ سے 2 سوال ہیں. آخری دفعہ آپ کے نالج میں سینٹ نے الیکشن ڈیلے کرنے کی قرارداد کب منظور کی تھی, اور آخری دفعہ اس سینٹ نے جمعے کے بعد ایک نان نوٹیفائڈ ایجنڈا آئٹم یعنی کہ جس کو ایڈوانس میں نہیں بتایا گیا, اس کو کب ٹیک آن کیا تھا؟ کوئی آپ سوچ سکتے ہیں ایسا وقت؟ دیکھیے ساتھ صاحب, عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. جمعے کے بعد اکثر جو ہے اجلاس کو ملتوی کیا جاتا ہے. یہ بالکل انیکسپیکٹڈ تھا اور اجلاس جو ہے شروع کیا گیا, اور اجلاس صرف اسی وجہ سے شروع کیا گیا چونکہ جب جمعے سے پہلے 1-2 سینیٹرز رہ گئے تقریر کرنے سے, تو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ میں آپ کو جمعے کے بعد موقع دے دوں گا, اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ذیشان کیا یہ پہلی دفعہ ہے کہ سینٹ نے الیکشن کے خلاف قرارداد منظور کی ہے؟ کیا آپ کے نالج میں موجودہ پاکستان کی تاریخ میں بالکل یہ پہلی دفعہ ہی ہے کہ جو الیکشنز ہیں ان کے خلاف کوئی قرارداد آئی ہے. تاہم جو سینیٹر افنان اللہ ہے تو ان کی جانب سے جو پوائنٹ اٹھایا گیا وہ بہت اہم تھا, اور انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس دیا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے اور ہم یہ انتخابات کر کے ہی رہیں گے. اس کے علاوہ سینیٹر افنان اللہ نے کہا کہ جب ورلڈ وار 2 ہو رہی تھی تو برطانیہ میں الیکشن نہیں ڈیلے ہوئے, وہاں پر بمباری ہو رہی تھی. اس طرح انہوں نے امریکہ کا مثال بھی دیا, ایران اور عراق کا مثال انہوں نے دیا کہ وہاں پر ایسی نظیریں موجود ہے کہ حالت جنگ میں بھی الیکشنز ہوتی رہی. اس کے ساتھ ٹھیک ہے, حالت جنگ میں تھی پھر بھی الیکشن میں. بہت شکریہ ذیشان آپ کا. ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہ قرارداد جو پیش کی گئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, کیا اس کا کوئی امپیکٹ پڑے؟ دیکھیے اس کی قانونی حیثیت تو اتنی ہی ہے, میں سینٹ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا, لیکن قانونی حیثیت اس قرارداد کی اتنی ہی ہے کہ آپ ابھی اختلافی نوٹ پہ ہم سے ووٹ کروا لیں اور ہم 3 مل کے اگر قرارداد پاس کر دیں کہ کیوں نہ الیکشن ڈیلے کروا دیا جائے. اور میں اس قرارداد کی دوسری پارٹ بھی ایڈ کروانا چاہتا ہوں, اگر یہاں پہ اختلافی نوٹ پہ یہ قرارداد منظور ہو جائے کہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کو بغیر منتخب کیے وزیر اعظم بنا دیا جائے, اور ہو سکے تو عدیل بڑائچ صاحب کو کسی ایسی مناسب جگہ پہ جہاں پہ ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کو کچھ اچھے مشورے دے سکیں. اگر یہ قرارداد ہم یہاں پہ پروگرام میں منظور کر لیں تو اس کی لیگل ویلیو اتنی ہی ہوگی. سوری عدیل, میں آپ اس کو پرسنلی نہ لیجئے گا, میں صرف آپ سے ایسے ہی تھوڑی سی مذاق کر رہا ہوں. بالکل میں کہہ رہا ہوں کورم بھی پورا ہے, سینٹ کی طرح کورم پورا نہیں تھا. ہاں کورم بھی پورا ہے, ہاں یہاں پہ تو کورم بھی پورا ہے. تو میں گزارش کروں کہ جتنا اس کورم میں قرارداد منظور کر لینے کا کہ الیکشن ڈیلے کر دینے چاہیے, جتنا لیگل وزن ہے اتنا ہی سینٹ کے قرارداد منظور کر دینے کا اس کے اندر لیگل وزن ہے.
کیونکہ نہ سینٹ، نہ الیکشن کمیشن، نہ سپریم کورٹ، نہ کوئی ہمارا ایڈمنسٹریٹو ادارہ، نہ انٹرم گورنمنٹس، کوئی بھی شخص کانسٹیٹیوشنل کمانڈ کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا، نہ کسی ریزولوشن سے، نہ کسی اپنے اور فیصلے سے. لیکن میں اس میں جو مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اور ہم یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات کو تسلیم کر لیں، اور وہ یہ کہ پاکستان میں پچھلے 21 سال سے ایک وار آن ٹیرر ایفیکٹولی چل رہی ہے. ہم ہر شہید کے، ہر زخمی کے، ہر پولیس والے کے جو کسی چوکی پہ کھڑا ہے، ہر رینجرز کے جوان کے، ہر فوجی کے، ہر سویلین کے جو اس کے اندر انکنوینئنسڈ ہے، اس کی سیکیورٹی کو بھی انشور کرنا چاہتے ہیں. اس پہ ایک لمحے کو بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اس کی فریڈم کو بھی انشور کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہم اس کے جمہوری حق کو کہ وہ الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرے گا، اس کو بھی انشور کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. جہاں پہ سیکیورٹی خراب ہوتی ہے، صرف 1 2 4 10 15 سیاستدان نہیں، ہم ساری قوم وہاں پہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی. لیکن اس کنسیپچول آئیڈیا کے بعد میں اتنی سی گزارش کروں کہ مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ سن کے ایک وجہ سے. دیکھیے، ہمارے جو سب سے جمہوری انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے پورے آئین کے سٹرکچر کے اندر، ہم امریکہ ججز نومینیٹ کرتا ہے، کاؤنٹیز کے اندر الیکٹ کرتا ہے اپنے سیشن ججز ایفیکٹولی. ہم الیکٹ نہیں کرتے اپنے ججز، ہم اپوائنٹ کرتے ہیں. بہت سی جگہوں کے اوپر، بہت سے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچرز میں جو ایڈمنسٹریٹو مشینری ہوتی ہے، یعنی بیوروکریسی جو ہوتی ہے، وہ الیکٹڈ ہوتی ہے، یا چند جورسڈکشنز کے اندر الیکٹڈ ہے. ہم الیکٹ نہیں کرتے، ہم اپوائنٹ کرتے ہیں. ہم صرف ایک چیز کو الیکٹ کرتے ہیں، اور وہ ہمارا لیجسلیچر ہے، وہ ہماری پارلیمان ہے، جس کا لوور ہاؤس ہماری نیشنل اسمبلی اور اپر ہاؤس ہماری سینٹ ہے. یہ الیکٹڈ آفیسز ہیں. بڑا افسوس مجھے اس بات کا ہوا کہ یہ جو ڈیموکریٹک الیکٹڈ جمہوری اور انتخاب کے بعد کہیں پہ کانسٹیٹیوٹ ہونے والے فورمز ہیں، اگر یہ کہیں گے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، تو یہ تو اسی طرح مترادف ہے کہ کل صبح سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے کہ انصاف نہیں ہونا چاہیے، یا پولیس ایک فیصلہ کر دے کہ پروسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے، یا نیب ایک فیصلہ کر دے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، یا الیکشن کمیشن ایک فیصلہ کر دے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. یہ آخری جملہ کہتے ہوئے مجھے مسکراہٹ تھوڑی سی اس لیے ہوئی کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات بھی اس ملک کے اندر ہو چکی ہے. جی ٹھیک ہے عادل صاحب. بہت سے لوگ، میں ایک گزارش کروں پلیز. بہت سے لوگ، سیاسی پارٹیز یہ کہہ سکتی ہیں اپنے اپنے فورم سے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے، ہم نہیں ڈیلے کرتے ہیں. نون لیگ کہہ سکتی ہے، پی ٹی آئی کہہ سکتی ہے، پیپلز پارٹی کہہ سکتی ہے، فضل الرحمان صاحب کہہ سکتے ہیں، ایز سیاسی پارٹی شاید کہہ سکتے ہوں. یہ کہ پاکستان کی سینٹ، پاکستان کا اپر ہاؤس، وہ ہاؤس جہاں پہ ہم ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جن کی پولیٹیکل افیلیشن کم اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ٹیکنوکریٹس آئیں جو اگر پارلیمان غلط قانون سازی کر دے تو کچھ وکیل بیٹھے ہوں، اگر کوئی اوپر نیچے بات ہو رہی ہو تو کچھ ڈاکٹرز، کچھ انجینئرز، کچھ پالیسی میکرز، کچھ میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوں جو پارلیمان کو، حکومت کو بہتر جمہوری روایات کے مطابق ایڈوائز دیں گے. یہ سینٹ کا کام ہے. اس کے علاوہ سینٹ اور کچھ نہیں کرتی، ورنہ وہ لیجسلیشن کے اندر ایک ایفیکٹولی جب نیشنل اسمبلی لا پاس کر دیتی ہے تو سینٹ کے پاس بڑے کم اختیار ہوتا ہے اس کو روکنے کا. سینٹ کا کام ہے کہ وہ ڈیموکریٹک پریکٹسز کو، اکاؤنٹیبلٹی کو، لا کو پروٹیکٹ کرے. بڑا افسوس ہوا کہ سینٹ سے یہ ریزولوشن پاس ہوئی. اب بس یہ رہ گیا ہے کہ ہمارے دیگر جو انسٹیٹیوشنز ہیں، الیکشن کمیشن تو اس میں شامل ہو ہی چکا ہے، جوڈیشری اور بیوروکریسی اگر یہ بھی یہ بھی کہہ دیں کہ جو کام ہمیں آئین میں کہا گیا ہے ان کے خلاف ایک ریزولوشن پاس ہو جائے، الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، انتخابات جو 8 فروری کو ہوں گے. جی بالکل. اس کے اندر تو کیا، یہ تو اس بات کی گارنٹر کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کا گارنٹر ہونے کا مطلب ہے آرٹیکل 190 کے نیچے کہ تمام ایڈمنسٹریٹو مشینری جس میں بیوروکریسی، ڈی ایم جی، پولیس، افواج پاکستان، سیکیورٹی ایجنسیز، سب سپریم کورٹ کے حکم کے تابع ہیں. تو 190 میں یہ اسٹیٹ کی گارنٹی ہے، آرٹیکل 190 کے نیچے یہ ریاست کی گارنٹی ہے جو سپریم کورٹ کی گارنٹی ہے. سینٹ جو مرضی کرتی رہی، الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. میں نے جس طرح کہا ابھی بھی کر لیتے ہیں، اور بہت اچھا ہو اگر اس ووٹ کو آپ آسانی سے پاس کروانا چاہتے ہو تو جو شاید
کسی اور ہمارے باقی بھی جرنلسٹ کچھ شامل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ میجورٹی سے پاس ہو جائے گا. جی عادل صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور جو آج قرارداد جو پیش کی گئی اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، کیا وجوہات کیا تھی؟ دیکھیں اس قرارداد میں جو جواز پیش کیا گیا نا الیکشن ملتوی کرنے کا، اس کو تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. یہ واقعی جو آج ایوان میں بھی بات ہوئی کہ جنگوں کے دوران بھی انتخابات ہوتے ہیں اور جمہوری عمل کو آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ موسم کی شدت، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، یہ کوئی ایسے جواز نہیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کے آپ کہیں کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، اور یہ ریت ٹھیک بھی نہیں ہے. لیکن اس وقت جس انداز میں الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس انداز میں ریٹرننگ افسر کام کر رہے ہیں، جس انداز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سارے معاملے کو کنڈکٹ کر رہا ہے، کیا 8 فروری کے بعد وہ الیکشن جس سے ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ ملک میں استحکام لے آئے گا، یہ غیر یقینی صورتحال کو ختم کر دے گا، اور اس کے بعد سیاسی استحکام آ جائے گا، اور اس کے بعد معاشی استحکام آ جائے گا، اگر اس طرح کے الیکشن کروا کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شاید بہت بڑی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ الیکشن ہم کرانے جا رہے ہیں جس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن ہونے سے پہلے ہی کئی ہفتے پہلے الیکشن کا عمل متنازع ہے. ہم ان انتخابات کی بات کر رہے ہیں جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. ہم اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں جس میں ریٹرننگ افسران کے نے جو بلک میں فیصلے دیے، انہوں نے جو ریجیکشنز جس انداز میں کی، اور اب ان کے فیصلے روزانہ کی بنیاد پہ جس طرح سے اڑ رہے ہیں. لیکن عادل صاحب اب تو کاغذات نامزدگی تو منظور ہو گئے ہیں نا، پاکستان تحریک انصاف کو یہی جو تھے ان کے تحفظات تھے. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس کا بلے کا نشان آؤٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہے، اور تو اور دیگر جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں. اور جس انداز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نامینیشن پیپر چھینے گئے، نامینیشن پیپر سبمٹ کرنے کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے بعد آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس انداز میں الیکشن کرا دینے سے سب ٹھیک ہو جائے گا. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے نہیں ہونے، یہ آئینی قانونی پہلو مجھے بات کر لینے دیجیے. لیکن مجھے بات کر لینے دیجیے. آپ جب بات کر رہے تھے تو میں نے اس کو سنا، آپ بعد میں ضرور بات کیجئے گا. یہ انتخابات جو ہیں ان سے پہلے ایک چیز یقینی بنانی چاہیے. دیکھیں یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، عدالت نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی نا. اب آگے جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے، یہ ریاست کے امور چلانے والوں کا کام ہے، یہ سیاستدانوں کا کام ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. اگر آپ ایک چارٹر کے بغیر، وہ معیشت کا چارٹر ہو یا وہ سیاست کا ہو، اس کے بغیر آپ انتخابات میں جائیں گے تو اس ملک میں جو اس وقت ملک کو درپیش معاشی مسائل ہیں، اس ملک کو جو اس وقت ہم ایک بحرانی کیفیت سے کسی حد تک نکلے ہیں، اور ہمیں اس میں پالیسیوں کا تسلسل چاہیے، ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، اور ہمیں انتخابات کے بعد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ نتائج تسلیم کریں. اگر 9 فروری کو ان سیاسی جماعتوں نے یہی کہنا ہے کہ ہم نتیجہ تسلیم نہیں کرتے اور یہ الیکشن ایک دھاندلی کی پیداوار ہیں، اور اس کے بعد ہم اس ملک کے استحکام کو جس چیز کی ضرورت ہے اگر وہی ہم اچیو نہیں کر رہے تو یہ کیا فلاں آرٹیکل پڑھ لیا اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور جس انداز میں آپ بات کر رہی تھی کہ جی وہ نامینیشن پیپر تو بحال ہو گئے، ایک عجیب سی کیفیت ہے. ایک عدالت سے کوئی فیصلہ آ رہا ہے، دوسری عدالت سے کوئی فیصلہ آ رہا ہے، کہیں جورسڈکشن پہ کوئی کلیم کر رہا ہے. ایک اس کیوس کی سچویشن میں انتخابات کرانا جو ہے وہ اللہ کرے 8 فروری کو انتخابات ہوں اور ہونے چاہیے، لیکن اس سے پہلے کیا یہ کام تمام کر لیے گئے ہیں؟ کیا اس بات کی یقین دہانی آ گئی ہے کہ یہ جو SIFC اور یہ جو بڑے بڑے ایگریکلچر کے انیشیٹیوز ہیں، ان کی پالیسیوں کا تسلسل جو انویسٹمنٹ لانی ہے، کیا ان کے ارینجمنٹس ہو چکے ہیں؟ کیا اس بات کے پہ تمام سیاسی جماعتیں جو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے ان کو یہ اب تک کرنا چاہیے تھا، کیا یہ سیاسی جماعتیں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ان انتخابات کے نتائج کو مانیں گی؟ تو اس کے بغیر تو آپ پھر کرا لیں الیکشن. اس سے تو 8 فروری آ جائے گی، 9 فروری آ جائے گی. ہم نے اس سے پہلے دیکھ لیا کہ جس طرح کا جو عدم استحکام تھا، خدا نہ خواستہ یہ اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو سچویشن اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے پولنگ ڈے کے بعد انسرٹینٹی ہوتی ہے.
इस मरतबा पोलिंग डे से कई हफ्ते पहले इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। ठीक है, इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुके हैं। हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब कह रहे हैं इलेक्शन जो है वो मैं मुतनाज़ा एक हो सवाल चुके हैं, पूछना लेकिन चाहता हूं दिल से, साथ साहब मुझे कुछ थोड़ा सा आपकी इजाजत वक्त हो? चाहिए। जी जी मैं जानता हूं आप हसन की तरफ जाना चाहती जी। हैं। सवाल थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि अदील ने कुछ बातें की और मैं कानून का एक नाकिस सा तालिब इल्म हूँ जो सुप्रीम कोर्ट को देख देख के कुछ चीज़ें सीखना चाहता है। तो मैं अदील से कहना चाहता हूँ कि अदील ने कहा कि ये इतने मुतनाज़े हैं, कागजात छीने गए और लोगों को ये किया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट के ताबे रहते हुए पूछना चाहता हूँ कि क्या अदील, क्या आपने ये खुद देखा था? क्या आप इसके चश्मदीद गवाह हैं? क्या आपने कहा कि कागजात छीने गए? क्या आप वहाँ मौजूद थे? क्या आपने एफिडेविट जमा करवाया है इसके ऊपर? और अगर ये तमाम चीज़ें नहीं करवाई तो मेहरबानी करके इस तरह की स्टेटमेंट्स टेलीविजन के ऊपर ना दीजिएगा। टीवी स्क्रीन पे मैंने तो देखा, अगर आप टीवी नहीं देखते हो सकता है आपने ना देखा हो। जी ठीक है हसन साहब, जिस तरह से अदिल साहब कह रहे थे इलेक्शन जो मुतनाज़ा हो चुके हैं, जिस तरह की आज हमने देखा ये एक पेशरफ्त हुई है, अगर आगे ऐसी कोई पेशरफ्त होती है तो अगला मंजरनामा आप क्या देखते हैं, ये जो रुकावटें पैदा की जा रही हैं इंतखाबात में? देखें, पहले तो बहुत इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक बात यह है कि अदालत ने कहा था कि आप अपनी बीवी से बात कर सकते हैं और सेनेट में 14 अफराद ने एक करारदाद पेश की और जहाँ पर किसी की बीवी वहाँ पर मौजूद नहीं थी और बाकायदा तौर पे 12 अफराद या 13 अफराद ने उसकी हमायत की और कसरत राय से ये करारदाद मंजूर हो गई कि इलेक्शन डिले कर दिया जाए। और ऐसी ही एक करारदाद अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो आपको याद होगा कि पीडीएम हुकूमत भी लेकर आई थी कि इलेक्शन ना करवाए जाए। पंजाब और शायद खैबर पख्तूनख्वा का मामला था और फिर उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट का मुश्तरका तौर पे ये फैसला है, इस तरह तरीके से ये एक बनाकर वो जो आगे मूव किया गया। और फिर अब मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि जिन्होंने पत्थर पर लकीर का जो है वो उन्होंने कहा था, अब ये तमाम सेनेट के अफराद को बुला सकते हैं, इनको बुलाइए कि आइन के मुताबिक तो 90 रोज़ में इंतखाबात होने थे जो पहले ही ताख़ीर हो चुकी। पहले पीडीएम ने जो है वो आइन को बालातर रखा, आइन को रोंद कर रख दिया, उन्होंने इंतखाबात नहीं कराए। अब अगर इंतखाबात की तारीख दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुशावरत करने के बाद सदर पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी, तो अब जो है वो कुछ ऐसे अनासिर ऐसे लगता है कि शायद जिनको खदशा है कि वो इंतखाबात के लिए मैदान में उतरेंगे तो वो हार सकते हैं या उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं या ग्राउंड रियलिटीज़ उनको सपोर्ट नहीं कर रही। हालात तो उनके लिए मुझे लगता है कि यही है जिसकी वजह से ये सारा जो है पंडोरा बॉक्स खोला गया, क्योंकि जो हमने देखा जिस तरीके से पार्लियामेंट को और सेनेट को 16 माह की हुकूमत में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया और आइन की आर्टिकल्स को लेकर जिस तरीके से अपने ताईं जो है वो तशरीह करने की कोशिश की गई कि सिर्फ उन सियासी जमातों को ही फ़ायदा पहुँचे और मुखालफिन के ख़िलाफ़ आइन की तशरीह सख्त कर दी गई और फिर उसका बहाना बनाकर जो है अदालत में लेकर गए और फिर मामला सामने रखा। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलता दिखाई दिया। लेकिन ये जो आज मामला ये चीज़ें खुली, इससे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, ये कौन से तमाशे लग रहे हैं। या तो आप इंतखाबात करवाइए या इसको डिले कर दें। इंतखाबात एन जो है वो सर पर पहुंच चुका और आप पार्लियामेंट में लेकर बैठ गए, सेनेट के इजलास में ऐवान बाला में आपने करारदाद पेश कर दी। मेरी तो इत्तला ये है कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत जो है करारदाद लाई गई और इसका जो है चेयरमैन सेनेट को इल्म था कि ये करारदाद आनी है। जिस तरीके से मंजूर की गई और फिर जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद वजारत कानून को भिजवाया गया, तो भिजवाना का मतलब यही है कि इस पर अमल दरामद करें, ये हमारी जो है वो तजवीज़ है या हमारा मशवरा है या हमने कुछ माहौल को देखा तो इस तरीके से मुताबिक जो उन्होंने पूरी बेस बना के किया। वैसे इंतखाबात की अगर बात की जाए, जिस आदिल वराइस साहब भी शायद दोपहर को बात कर रहे थे कि 2008 में भी इंतखाबात हुए, 13 को भी इंतखाबात हुए, 18 में भी हुए, उस वक्त भी सिक्योरिटी के मसले मसाइल ऐसे ही थे बल्कि इससे ज़्यादा ख़तरनाक थे। बल्कि 18 के इंतखाबात हुए तो मुझे याद पड़ता है शायद कोटा में धमाका भी हुआ था, लेकिन इंतखाबी अमल रुका नहीं था, इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ था।
تو اس کو تو پائے تکمیل تک پہنچانا پڑے گا. 13 میں اس سے زیادہ حالات خراب تھے. ANP پھر اس کے پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو سیکیورٹی خدشات تھے. 8 میں بھی سیکیورٹی خدشات بہت زیادہ موجود تھے. وہ بھی ان حالات کے باوجود آپ انتخابی موڈ میں گئے. لیکن اب اگر انتخابات سے بھاگنا ہے اور سیاسی جماعتیں یہ کہیں, یہ دیکھیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ پارلیمنٹ میں موقف اور رکھتی ہیں اور باہر آنے کے بعد موقف کو کسی اور اینگل میں عوام کے سامنے پیش کرتی ہیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, جہاں تک میرے علم میں ہے کہ ان کے علم میں تھا کہ یہ اس طریقے سے قرارداد آج جو ہے وہ اسمبلی میں سینٹ کے اجلاس میں پیش کرنی ہے, اور جس طریقے سے خاموشی اختیار کی گئی اور جس طریقے سے وہ وہاں پر نظر نہیں آئے, تو یہ پنڈورا باکس یا یہ پراپر جو گٹھ جوڑیاں آپس میں اشارے ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں کروانا چاہتے الیکشن. ہاں, اس کا ایک حل ہو سکتا ہے کہ اگر انتخابات نہیں کروانا چاہتے تو اس سے عوام کو فائدہ جہاں پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح SIFC والا معاملہ چل رہا ہے, جس طرح معاشی حالات بہتر ہوئے, یہ چاند ایک عرصے میں ساری جماعتیں کہہ رہی انتخابات ہوں. دیکھیں اگر ہوتی تو سینٹ میں جاتے. آج جس طریقے سے چیئرمین سینٹ نے اسمبلی میں جس طریقے سے فوری طور پر اجلاس ملتوی کیا اور پھر نوٹیفیکیشن جاری کیا, آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ خود سے یہ سارا معاملہ اتنی سپیڈ سے کر سکتے ہوں. کیا ماضی میں جتنی یہ قراردادیں پاس ہوئی اسی روز جو ہے وزارت قانون کو بھجوایا گیا, یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. کیا اتنی سپیڈی سے آپ نے بغیر ڈسکشن کیے فوری طور پر منظور کیا گیا؟ ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, میرے پاس وقت کم ہے, تو ناظرین بریک کے بعد آئیں گے اور ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے سپریم کورٹ نے تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور سماعت کے دوران بینچ ممبران کی طرف سے اہم ریمارکس بھی دیے گئے, بلکہ دلچسپ ریمارکس بھی دیے گئے, جس میں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے. تو ایک موقع پر وکیل مخدوم علی خان صاحب نے بھی یہ موقف اپنایا کہ نااہلی کی مدت مناسب وقت کے لیے ہونی چاہیے, تاحیات نہیں ہونی چاہیے. اور اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے حسیب ملک نے. حسیب, بتائیے گا آج کیا احوال دیکھا آپ نے؟ دیکھیں, یہ سیاستدانوں کی 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق یہ کیس تھا, جس کے اوپر آج سماعت ہوئی ہے. اور جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ تھا جس نے سماعت کی ہے, اور اس کے اوپر وکلاء کے دلائل کے بعد آج فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. بیسک آج کی سماعت کا جو بیسک پوائنٹ تھے وہ بیسکلی 2 سے 3 بیسک پوائنٹ تھے, جس کے اندر بیسک جو پوائنٹ تھا اس میں یہ تھا کہ کیا سپریم کورٹ 62(1)(f) کے تحت نااہلی کا ڈکلریشن دے سکتی ہے, رکھتی ہے, اور دوسرا جو بیسک پوائنٹ تھا کہ ڈکلریشن جو ہے وہ کہاں سے آئے گا, کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا تھا, جو کہ مخدوم علی خان جو کہ جہانگیر ترین کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, اور ان کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے تھے کہ جو ڈکلریشن ہے 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کے حوالے سے یا نااہلی کے حوالے سے جو ڈکلریشن ہے وہ سول کورٹ سے آئے گا, جس کے اوپر عدالت کی جانب سے بھی یہ استفسار کیا گیا تھا, جس کے اوپر مخدوم علی خان کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا کہ بالکل جو سول کورٹ ہے وہی ڈکلریشن دے سکتی ہے. اور مخدوم علی خان کی جانب سے جو بیسک دوسرا جو پوائنٹ اٹھایا گیا تھا, ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عدالت نے طے کرنا ہے کہ سمیع اللہ بلوچ کیس درست تھا یا نہیں, اور اگر سمیع اللہ بلوچ کیس کا لدم قرار دیا گیا تو ہی قانون کا اطلاق ہوگا, کیونکہ جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی تھی اور 232 کے تحت جو نااہلی کی مدت تھی اسے 5 سال کیا گیا تھا, تو اس کے حوالے سے یہ کیونکہ سپریم کورٹ پہلے اپنا ایک آرڈر دے چکی تھی سمیع اللہ بلوچ کے حوالے سے, تو اس کے اوپر ان کا یہی کہنا تھا کہ اس فیصلے کو پہلے جو ہے وہ دیکھنا ہوگا, نظرثانی کرنی ہوگی, اسے دیکھنا ہوگا کہ وہ درست تھا یا نہیں تھا. اس کے مطابق اگر وہ واپس لیا جاتا ہے اور اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے تو ہی قانون کا اطلاق ہوگا. اوور آل چیف جسٹس کی جانب سے بھی. حسیب, کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کی اس بات سے جو مجھے سمجھ آئی کہ سپریم کورٹ کے محترم جج صاحبان کے کامنٹ سے لگتا ہے کہ ماضی کے فیصلے اوور ٹرن کیے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, جو اس وقت جورسپروڈنس کے پرنسپلز ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سارے چینج کرنے پڑیں گے یہ کام کرنے کے لیے, کیا یہ بات درست؟ جی بالکل,
میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں، کیونکہ جو وکلا بھی تھے ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ ان کے سپریم کورٹ کا ایک بیسک بنیادی جو ایک فیصلہ تھا وہی سامنے آ رہا ہے، اور عدالت کی جانب سے یہ باقاعدہ کہا بھی گیا کہ ہم جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں کر رہے، بیسک جو ہے جو عدالتی فیصلہ ہے اسی کو دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر فیصلہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ مخدوم علی خان جب آج سماعت کے آغاز میں روسٹرم پر آئے تو ان کی جانب سے بیسک یہی سوال کیا گیا کہ اٹھایا گیا کہ اس عدالت کے سامنے بنیادی جو سوال ہے وہ اسی عدالت کا سابقہ فیصلہ ہے جو کہ سمیع اللہ بلوچ کے حوالے سے تھا، اور ان عدالت کی طرف سے ایک اور پوائنٹ بھی اٹھایا گیا تھا سماعت کے دوران، چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہماری جانب سے پبلک نوٹس جاری کیا گیا تھا لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ عدالت میں نہیں آئی۔ پر ٹھیک ہے، ایسے بھی بتا دیجیے گا کب تک سنایا جائے گا یہ فیصلہ، کچھ بتایا گیا؟ جی عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر جو فیصلہ ہے کوشش کی جائے گی کہ مختصر فیصلہ جلد ہی سنا دیا جائے، لیکن عدالت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کوئی تاریخ یا دن کا اناؤنسمنٹ ٹھیک ہے، کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا۔ بہت شکریہ حسیب آپ کا۔ سر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، تاحیات نہری پر آئین خاموش ہے، عدالتی تشریح کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے حسیب نے بتا تو دیا، بیچارے حسیب اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے، انہوں نے بتا تو دیا کہ اس وقت کی جو ہماری جورسپروڈنس ہے سمیع اللہ بلوچ کے نیچے، اس کے مطابق یہ نااہلی لائف ٹائم ہے۔ اب دیکھیے سپریم کورٹ کی ثوابدید ہے، سپریم کورٹ کہے کہ ماضی کے فیصلوں کو ہم نہیں مانیں گے، آج سے نئی روایت شروع کریں گے، دلوں کے وزیر اعظم کے لیے اس طرح اور دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ بندشیں نہیں ہونی چاہیے، تو سر آنکھوں پہ ہم تو الیکٹورل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں، لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشنز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس وقت کا جو قانون ہے، جو اس وقت پاکستان کی جورسپروڈنس موجود ہے، سمیع اللہ بلوچ کیس، یہ نواز شریف کیس، جہانگیر ترین کے، جو اس وقت جورسپروڈنس موجود ہے وہ دو باتیں کرتی ہے۔ ایک یہ کہ 62(1)(f) کے اندر جب تک ڈیکلریشن نان صادق اور امین ہونے کی کسی کی برقرار رہے گی تو وہ اس وقت تک ڈسکوالیفائڈ رہے گا، یعنی کہ وہ فار لائف ڈسکوالیفائڈ رہے گا جب تک عدالت اس کو انڈو نہیں کرتی، یہ نہیں کہتی کہ نہیں یہ واقعی ہی از ناٹ نان صادق اور امین۔ یہ ہمارا اس وقت کا پرنسپل ہے۔ دوسرا پرنسپل یہ ہے، جس سمیع اللہ بلوچ کی طرف جو اشارہ کر رہے تھے جس ججمنٹ کی طرف، دوسرا پرنسپل یہ ہے کہ آئین کی شک جب اس کی تشریح سپریم کورٹ کر دے یا عدالت کر دے تو آپ نیچے کے قانون سے اس کو بدل نہیں سکتے۔ آئین کی شک جس کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے، اگر آپ تشریح کے اندر کوئی پیوند لگانا چاہتے ہیں تو اس شک کو بدلنا پڑے گا جس کی تشریح کی گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس شک کے اوپر سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی 62(1)(f) کے اوپر یا اور اس کے بعد ایک نیچے آپ نے کانسٹیٹیوشن کے نیچے ایک قانون سازی کر کے تو وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ انڈو کر دی۔ اب تک کی ہماری جورسپروڈنس جو پچھلے 70 سال میں بنی ہے اس کا یہی خلاصہ ہے، یہی پرنسپل ہے۔ اب دیکھیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے دلوں کے وزیر اعظم کے لیے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں جو ہم نے پچھلے 70-80 سال میں نہیں کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ایئرپورٹ پہ پہنچ گئی، بہت اچھی بات ہوگی، انڈو کر دیں، آئیں میدان میں، الیکشن لڑیں، یہ میدان ہے، یہ گھوڑا ہے، بہت اچھی بات ہے، سب کو بھاگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران فیصل واڈا جو ان کا بھی حوالہ دیا گیا ان کی نہری کا بھی، اور آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو مبارکباد بھی دے رہے ہیں، وہ خود کریڈٹ لے رہے ہیں۔ وہ دیکھیں یہ صرف میں آپ کے سامنے 3 بیان رکھتا ہوں۔ جسٹس مزن نے جو سوال کیا تھا کہ کیا عدالت قرار دے سکتی ہے الیکشن ایکٹ سیکشن 232 آنے سے تاحیات نااہلی کا فیصلہ خود بے اثر ہو گیا، پھر اس پر جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا، استفسار کیا کہ کیا ذیلی آئینی قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ممکن ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم اس کا جواب دیا انہوں نے کہ ہم سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے میں یہ واضح کر چکے ہیں اور اس پر فیصلہ دے چکے ہیں، قانون سازی سے آئین میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے بھی کہا مخدوم حسن کتنا اچھا ہو کہ سپریم کورٹ اس فیصلے کے بعد کتنا اچھا ہو کہ سپریم کورٹ کل سے ایک ایک کر کے فیصلہ دینا شروع کر دے۔ سوری ایک جملہ
کہ سپریم کورٹ فیصلے دینے شروع کر دے اور نیچے سے پارلیمان اس کی قانون سازی کر کے فیصلے انڈو کرنا شروع کر دے. اگر ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی کہ کوئی بھی گورنمنٹ جس کے پاس پارلیمنٹ کے اندر میجورٹی ہے وہ سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن چینج کر سکتی ہے اپنی سمپل میجورٹی سے. بالکل چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہمارے پارلیمان میں بیٹھے لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا. جسٹس قاضی صاحب نے پھر نہیں بہت زیادہ کمال کو دیکھیں آپ یہ سنیں نا سر, دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو جسٹس صاحب نے پھر مخدوم علی خان کو یہ ہدایت کی کہ آپ آج ہی اپنی تحریری جو معروضات ہیں وہ جمع کرا دیں. انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان 5 سال نااہلی کی مدت کے قانون سے خوش ہے اور کسی نے 5 سال نااہلی کا قانون چیلنج ہی نہیں کیا. مجھے یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ 5 سال نااہلی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اور شاید یہ کل نہیں تو منڈے کو فیصلہ آ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے. اور میں تو مبارکباد دینا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب کو, جنہوں نے اپنے بڑے بھائی کو جو ہے وہ الیکشن ایکٹ سیکشن 232 میں ترمیم ان کے لیے کی اور پارلیمنٹ کو سہارا بنایا, اور اس سے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بالکل کلیئر ہو جائیں گے, ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جائیں گی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ عوام میں کیوں نہیں نکلیں گے؟ یہ تمام تر تو چیزیں ان کو کلیئر ہو گئی. دیکھیں وہ ایون فیلڈ سے نکلے, ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے نکلے, بھی تو آج تک یہ نہیں سمجھ لگی کہ وہ ہے کس کے نام پہ. وہاں سے نکلنے سے قبل ہی ان کو وہاں کے ہائی کمیشن نے جا کے ڈاکٹر فیصل نے گارنٹیاں بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ آپ نے بیانیہ کون سا اپنانا ہے, آپ نے لے کر کون سا چلنا ہے. پاکستان پہنچے تو یہاں پر ان کو ریڈ کارپٹ سے ان کا استقبال کیا گیا, بھرپور طریقے سے ایڈمنسٹریشن وہاں پر لگی, انتظامات مکمل کیے گئے, آئے راستے کھلتے چلے گئے. اور پھر اگر اس کے باوجود, اور یہ فیصلہ متوقع ہے کہ یہ آ سکتا ہے ان کے بیانات کی روشنی میں اگر دیکھا جائے, تو پھر فیصل واڈا صاحب نواز شریف صاحب کو کیوں مبارکباد نہیں دے سکتے؟ وہ تو دے سکتے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کو بھی مبارکباد دے سکتے ہیں, اور پھر بانی پی ٹی آئی کو بھی دے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کو بھی نااہلی کر دے تو وہ بھی 5 سال میں کلیئر ہو جائیں گے. اور پھر متوقع ہے کہ جب انتخابات ہوں, جب وہ 5 سال پورے ہو جائیں تو وہ بھی انتخاب میں حصہ لے. لیکن اس سارے معاملے سے جو سادسو صاحب بات کر رہے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ کو جو ہے وہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گی, ایک شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے, 2 شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کریں گی, یہ کیوں ایسی جو ہے وہ ایک سیکشن میں ترمیم کر کے, ایک ایکٹ میں چھوٹی سی ترمیم کر کے اس طرح کے فیصلے لیتے ہیں, جب یہ معاملات آئین میں پہلے بھی یہ بات ہوتی رہی ہے کہ ایک سیکشن میں ایک اس میں ترمیم کرنے کے بعد کیا وہ آئینی ترمیم سمجھا جائے گا؟ میرے پاس وقت کم ہے, مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, اور نہ صرف بریک کے بعد ہم بات کریں گے عوامی نمائندگی کے لیے اہل ہونے کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے, لیکن ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا دیکھتے ہیں آپ کے عوامی نمائندگی کے لیے اہل ہونے کا جو پیمانہ ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, عوامی نمائندگی کے لیے اہل ہونے کے لیے پیمانہ, اس کے لیے پولنگ ڈے ہونا چاہیے جس میں عوام خود یہ طے کریں کہ کون ان کی نمائندگی کرنے کے لیے اہل ہے بیلٹ کے ذریعے. ہم کس معاشرے میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے انٹینشنلی یا انٹینشنلی غلط بیانی کر دی ہے تو جو اس کو تاحیات نااہل کر دیا جائے. ایک سیاستدان کے ساتھ ایک ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح کے جو قوانین ہیں, آئینی شکیں ہیں, قانونی شکیں ہیں, یہ صرف سیاستدانوں کی عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں جو کرائٹیریا ہم نے جو سیاستدان کے لیے رکھا ہے, کیا اس کی اسکروٹنی کرنے والا اس پر پورا اترتا ہے؟ کیا جو یہ فیصلہ دینے والا جج ہے, یہ تو خود جج صاحبان نے بھی کہہ دیا, کیا وہ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ کیا جو ایون منتخب کرنے والے لوگ ہیں, کیا وہ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ تو یہ ایک آئیڈیالزم کی بنیاد پہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایک عوامی نمائندے کو اس طرح ہونا چاہیے. یہ جو طاقت ہے, یہ اختیار ہے, یہ بیلٹ پیپر پر مہر لگانے والے کے پاس ہونے چاہیے. وہ نااہل کرے اپنی مہر سے, نہ کہ یہ عدالتیں. اور یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت بلیک لا ڈکشنری نکال کے جو فیصلہ دیا گیا تھا, بالکل اس وقت کی ٹائمنگ چیک کریں اور اب کا وقت چیک کریں اور عوام ہی اس کا فیصلہ کرے گی. بالکل عادل صاحب, وقت جو پروگرام کا ختم ہو چکا ہے, وقت کی کمی ہے میرے پاس, تو ناظرین پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.